बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके होस्ट आसिफा बतूल और आप देख रहे हैं माह मुबारक रमज़ान का ख़ुसूसी प्रोग्राम तंज़ील। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान कुरान फ़हमी और कुरान की बहार का महीना है और इसका असल मौजू जो कुरान करीम ने बयान फरमाया है वो नुज़ूल कुरान है। और हमने इस माह मुबारक रमज़ान के ख़ुसूसी प्रोग्राम तंज़ील में ये कोशिश की है कि कुरान फ़हमी के मुतालिक उलमाए कराम ने कुरानी आयात, अहादीस और रिवायात के तनाज़ुर में जो आदाब और शराइत बयान फरमाई हैं कि जिनकी वजह से और जिनको मलहूज़ ख़ातर रखते हुए हम कुरान फ़हमी को बआसानी कर भी सकते हैं, कुरान से हिदायत भी ले सकते हैं और कुरान से ये हिदायत अपनी ज़िंदगियों में नाफिज़ भी कर सकते हैं। उलमाए किराम ने बहुत सारे आदाब और शराइत के साथ साथ वो रुकावटें और मवाने भी बयान फरमाए हैं कि जिनकी वजह से हमें कुरान समझने में मुश्किलात पेश आती हैं और हम कुरान से हिदायत लेने से कासर रहते हैं। हमने कोशिश की है कि हम उन मवाने को भी मुख्तसर की ज़ाहिर है ये प्रोग्राम में इतनी वुसअत तो नहीं है, मुख्तसर ऐसी कोशिश है कि हम उनको भी बयान फरमाएं और तमाम आदाब व शराइत को भी चीदा चीदा निकात के साथ आपके सामने पेश करें। आज भी इसी तरह हम एक मौजू आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं और वो क़ल्ब इंसानी है कि किस तरह कुरान करीम, क्योंकि कुरान करीम जिस ज़र्फ़ में आता है वो क़ल्ब इंसानी है कि क़ल्ब इंसानी की कौन सी हालतें हैं कि जिनकी वजह से हम कुरान को बआसानी समझ भी सकते हैं, कुरान करीम से हिदायत को ले भी सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों में नाफिज़ भी कर सकते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे पीर सैयद मोहम्मद अली अंजुम हुसैन गिलानी साहब। ये मजहबी स्कॉलर हैं, ओकाड़ा से तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब तशरीफ़ लाए। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मोहतरम मोहम्मद यासीन रफ़ीक कादरी साहब, ये नात ख़्वान हैं। अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सुनते हैं तिलावत कुरान करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलियदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, कुरान करीम माह मुबारक रमज़ान का असली मौजू है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ के इससे हिदायत ली जाए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले हम बढ़ते हैं कादरी साहब की जानिब और उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हमारे लिए नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। जी कादरी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना,
اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ قادری صاحب، کب سے شروع کی ہوئی ہے ثنا خوانی آپ؟ یہ میم 2014 سے غالباً میرا یہ سٹارٹ ہے۔ کیوں، کیا آپ کی زندگی میں ایسا حادثہ ہوا کہ آپ اس طرف آئے؟ میں بس اسکول میں پڑھتا تھا تو وہاں تو زیادہ سانگ وغیرہ، ملی نغمے وغیرہ یہی چلتے تھے، میں گاتا تھا، لیکن ایک مرتبہ میری ٹیچر، جو کہ ابھی تک یہ اجر ان کو جاری و ساری ہے، ان کی فرمائش پر میں نے نعت پڑھی، انہوں نے مجھے یاد بھی کروائی، اور وہ میں نے جب نعت پڑھی تو مجھے گانوں سے، سانگ سے اور ملی نغموں سے کچھ الگ ہی سرور آیا۔ نعت تو پھر نعت ہی ہوتی ہے سرکار کی، تو تب سے میں نے سٹارٹ کیا، اور پھر مقامی مساجد میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا، پڑھتے 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 آج مالک نے یہ کرم کیا ہے کہ آج اس مقام پر۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی آواز بھی دی ہے، بہت اچھا جذبہ دیا ہے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ ناظرین، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ مولانا صاحب، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے؟ آپ ماشاءاللہ پہلے ہی نعت خوانی میں بہت زیادہ سرور میں چلے گئے اور آپ نے بہت اس سے لطف لیا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ رمضان الکریم سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آمین ایک دفعہ کہا، پھر دوسری دفعہ کہا، پھر تیسری دفعہ کہا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ آپ نے آمین آج بغیر دعا کے آمین کہا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے کان میں جبرائیل کہہ رہے تھے کہ جو رمضان کے روزے پائے اور صحت ہونے کے باوجود روزے نہ رکھ سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تو میں نے آمین پڑھا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھ سکے، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ اور تیسرا وہ شخص جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے اور خدمت کر کے جنت نہ لے سکے، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے۔ تو یہ رمضان کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی ساتیں ہیں، ہر لمحہ لیلۃ القدر اس میں ہے،
اور میں تو کہتا ہوں لیلۃ القدر سے بھی افضل لیلۃ المولد ہیں. حضور کا آنا سب سے افضل ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں بھی ہم جاگتے ہیں صرف اپنی خاطر کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمارے یہ گناہ ہیں، ہمیں معافی کے طلبگار ہیں. لیکن لیلۃ المولد میں جاگتے ہیں حضور کی خاطر. اگر حضور ہی نہ آتے تو یہ قرآن بھی نہیں آنا تھا اور یہ رمضان بھی نہیں آنا تھا. حضور آئے تو یہ ساری برکتیں آئی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں آپ ماشاءاللہ مذہبی اسکالر ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا آپ کا رہتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہمارا چونکہ آج کا موضوع بھی قلب پہ ہے، قلب انسانی پہ، دلوں میں لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان میں؟ کیا کچھ ایسے بدبخت بھی دیکھے ہیں جو اس ماہ مبارک میں بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے. آج جو ریشو ہے نا وہ روزوں کی بہت کم ہے، اور یہ قلب جو ہے اس میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ بیماریاں پھیل چکی ہیں. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے. خبردار وہ دل ہے. تو اس لیے فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اصل میں یہ ہمارے قلب کی بیماریاں ہیں کہ ہمارا قلب جو ہے ادھر جانے نہیں دیتا. جب ہمارا قلب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ کینہ بغض حسد سے پاک ہوگا تو ہم اللہ کی طرف موو کریں گے. اور اس میں علماء کرام کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. بڑھ جاتی ہے. جی کہ بالکل وہ بڑھ لوگوں کو کیونکہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے اس جانب. جی بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ اصل میں نا ہماری دین سے بہت زیادہ دوری ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک سے دور ہیں، ہم نمازوں سے دور ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے. روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ صوم کا مطلب ہوتا ہے صرف منہ باندھنا ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں صیام کا لفظ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اور صیام سے مراد ہے آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کی ٹانگوں کا بھی روزہ ہے، آپ کی پوری باڈی کا روزہ ہے. یہ منہ باندھنا نہیں ہے، یہ پورے آپ کے نفس کو مارنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ روزہ جو ہے وہ نفس کی اصلاح ہے. صحیح. علامہ صاحب اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. ماہ مبارک رمضان قرآن فہمی کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم کے لیے جو ظرف قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے وہ دل ہے. اس قلب کو آپ قرآنی آیات میں یا احادیث کی روشنی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر ہے وہی دل کو سکون دے سکتا ہے. دنیا میں آپ جتنے میں وہ آپ کو سکون نہیں ملے گا، اور اللہ کا ذکر ایسا ہے جو آپ کے دلوں کو سکون دے سکتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مجلس سجا کر بیٹھے تھے تو حضرت وابصہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیچھے آ کر بیٹھ گئے، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے. تو آپ اب صدر محفل کی مرضی ہے وہ آگے بلا لے. آپ نے کہا قریب آ جاؤ، آگے آئے، کہا اور قریب آؤ، اور قریب آئے، کہا اور قریب آئے. آپ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پر فخر کرنے لگ پڑا کہ میرے گھٹنے جو ہیں وہ حضور کے گھٹنوں کو چھونے لگ پڑے. اب یہ گھٹنے عام گھٹنے تو تھے نہیں کہ جن کو اللہ پاک کہتا ہے جو چلیں تو کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب تیرے اس شہر کی قسم جس شہر میں تو چلتا رہے. اب جو ہی لگے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وابصہ تو سوال کرنے آیا ہے؟ جی آقا سوال کرنے آیا ہے. کہا میں بتلاؤ یا خود بتلاؤ گے؟ نہیں آقا آپ ہی بتلا دے. آپ فرماتے ہیں تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا ہے، بھلائی کیا اور برائی کیا ہے. کہا جواب لے لے گا؟ نہیں آقا سوال ہی کیوں اٹھتا اگر جواب آتا ہوتا. تو آپ نے 3 انگلیاں جو ہے نا وہ دل پر لگا کر کہیں کہ یہ تیرے اندر جو ہے نا وہ مفتی بیٹھا ہے، یہ بھلائی بھی جانتا ہے اور برائی بھی جانتا ہے. یہ دل کا جو ہے نا اس لیے زیادہ جو اولیاء کبار ہیں وہ دل پر بولے ہیں کہ تسبیح پھری دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح نو پڑھ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، مرشد پڑھیا تے رشد نہ ملیا، کی لینا مرشد نو پڑھ کے ہو، چلے کھٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلے وچ وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو بھاویں لال ہو من کڑ کڑ کے. اور ڈاکٹر صاحب تڑپ کر بولے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن. اور بہادر شاہ ظفر بولے دل دی میل پلیتی جے نہ دھو سکیوں تے پنڈا مل مل دھون دا کی توک بندا ہے. دشمن تا پھر دشمن ہون بہادر شاہ اے سجن دشمن ہون تا کی توک بندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب مولانا صاحب آپ نے بہت اچھا انداز میں بیان فرمایا. ناظرین بہت خوبصورت انداز میں اور بہت ہی بہترین کلام کے ذریعے دل کو واضح کیا علامہ صاحب نے. دل قرآن کریم میں قلب کو جس کو ہم دل سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے لفظی اصطلاحی اور لغوی معنی کی طرف جائیں تو ہم جو تصور کرتے ہیں دل کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ دل ہمارے جسم کے اندر جو ایک لوتھڑا گوشت کا ہے،
اس کو ہم بعض اوقات دل کہتے ہیں، لیکن علماء کرام نے اپنی کتابوں میں تفاسیر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ ایک اعزازی دل ہے، اس کا کام فقط، یہ جو ایک جسمانی جسم کا لوتھڑا ہے، اس کا کام ہے خون کو پہنچانا، جیسے جسم میں باقی تمام ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، اسی طرح قلب بھی، دل بھی ایک جسم کا حصہ ہے، مگر یہ وہ قلب نہیں ہے کہ جس میں قرآن کریم نے آنا ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض فرمایا تھا آپ کی خدمت میں علماء کرام کی تفاسیر کی روشنی میں کہ نزول سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کو الفاظ کے حجاب میں مستور کر کے انسان کی فہم تک اور اس کی دسترس تک لے آیا، اس کو نزول کہتے ہیں۔ اب اس فہم اور اس دسترس تک ہم نے پہنچنا ہے، اور اس کے لیے ہمارا جو ظرف ہے وہ دل ہے، کہ جہاں جس چیز نے قرآن کریم میں فہم پیدا کرنی ہے، ہدایت لینی ہے، وہ انسانی دل ہے، لیکن وہ دل یہ دل نہیں ہے کہ جس کے اسپیشلائزیشن ڈاکٹرز کرتے ہیں اور جس کا آپریشن کرتے ہیں، یہاں قرآن کریم نے نہیں آنا۔ جو اصل دل ہے وہ نفس اور روح ہے، جو علماء کرام نے بیان فرمایا وہ انسان کا نفس اور روح ہے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اسی دل کا تعلق اس نفس اور روح سے بھی ہے، کیونکہ جب تک یہ اپنا کام کرتا رہے گا انسان حیات ہے، انسان زندہ ہے، اور جب انسان زندہ ہے تو اس کا نفس اور روح بھی اس کے ساتھ ہے۔ جب یہ دل بند ہو جائے گا، یہ جسم کا جو ایک لوتھڑا ہے، جسمانی چیز ہے، جو اگر یہ بند ہو جائے گا تو انسان مر جائے گا، اور جیسے ہی انسان مرتا ہے اس کا رشتہ حیات سے کٹتا ہے تو اس کی روح اور نفس بھی اسے چھوڑ دیتی ہے۔ اس دل کے لیے بھی پروردگار عالم نے اعزازاً ایک دل اور قلب کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن دراصل جو ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ جس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے وہ نفس و روح ہے کہ جس میں قرآن کریم نے اپنے آپ کو لانا ہے، ہم نے فہم پیدا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کا، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں سیگمنٹ کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے پروگرام اور قرآن سمجھے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہمارے چھوٹے اور پیارے دوستوں کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کو پتہ ہے جو آج ہم لفظ سیکھنے جا رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے ہوگا، اس لیے فوراً چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، اور اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 کلاسوں کی ضرورت ہوگی، یعنی 2 سیکشن میں ہم اس لفظ کو سیکھیں گے۔ آج پیارے بچوں ہمارا جو لفظ ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ رب۔ آپ سب نے تو سنا ہوگا، اس لفظ سے باخوبی آگاہ ہوں گے، اور یہ لفظ ہم عموماً اپنی زندگیوں میں استعمال کرتے ہیں، اور اس لفظ کو آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شاباش، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ رب کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے رب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو۔ شاباش، اللہ کو کہتے ہیں۔ رب اللہ کا ایک اسم ہے، نام یعنی پہچان ہے، اور یہ پہچان اللہ کی ایک خاص صفت ہے۔ تو وہ صفت کیا ہوا، یعنی وہ صفت کیا ہے، یعنی رب کا کیا مطلب ہوا؟ رب یعنی پالنے والا۔ رب یعنی پالنے والا۔ پالنے والا ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ کامل یعنی مکمل نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لفظ رب مختلف صورتوں میں کتنی دفعہ آیا ہے، کتنی بار آیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بچوں؟ نہیں پتہ۔ جی پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتی ہوں، زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن میں لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، وہ 900 سے زیادہ بار اللہ نے اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ ہم رب سے مانوس ہو جائیں۔ تو باجی رب کیا ہوتا ہے پھر؟ رب کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا، اور ربوبیت کہتے ہیں تربیت کرنے کے عمل کو، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شے کے اندر جو صلاحیت یا ایبلٹی ہو اسے اپنے کمال تک پہنچایا جائے۔ لگتا ہے آپ لوگ کنفیوز ہو گئے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ آپ لوگ کنفیوز ہو گئے ہو؟ ہاں، نہیں سمجھ آیا۔ لیکن اب اس کو ہم
ایک مثال کے ساتھ بخوبی سمجھا سکتے ہیں. ویسے تو بہترین مثال ربوبیت کی، رب کی، ہم خود انسان ہیں، لیکن پہلے ہم باہر کی مثال لیتے ہیں. مثلاً ہم کسی بھی درخت، پھول یا صرف پتوں کو یا کسی چھوٹے پودوں کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ پودا، درخت کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں سے ختم ہو رہا ہے، یعنی کیسے بنا، کیسے آیا. آپ کو پتہ ہے بچوں یہ کیسے آیا؟ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے پیارے بچوں؟ بیج سے. ٹھیک کہا آپ نے، آپ کے ذہن میں جو ہے ٹھیک ہے. چاہے ہم نے بیج ڈالا ہو یا نہ ڈالا ہو یا ہوا کے ذریعے سے اڑ کر آیا ہو، تو کیا کسی بھی بیج سے یا کسی بھی پودے کے درخت سے کچھ بھی نکل سکتا ہے؟ یا پھل یا پھول کے کیا خصوصی بیج ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بیج الگ الگ ہوتے ہیں. شاباش، ایسا ہی ہے. اگر آپ ایک سیب لیں اور اس کے بیج کو دیکھو تو کیا اس میں آپ کو سیب نظر آ رہا ہوتا ہے؟ نہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر ہم مائکروسکوپ کے ذریعے بھی مشاہدہ کریں، اس بیج کو کھول کے دیکھیں تو کیا ہمیں اس میں سے چھوٹے چھوٹے سائز کے سیب نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایپل نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو، یا نہیں نظر آ رہے ہوتے؟ نہیں. شاباش، اس میں سے سیب نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو پھر اس بیج میں کیا ہے جو یہ اتنے بڑے درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ یعنی اس بیج سے درخت کی لکڑی بھی نکلتی ہے، پتے بھی اور پھل بھی. نہیں پتا. جی بچوں، اس بیج میں ایسا کیا ہے کہ یہ ایک بڑے درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ اس بیج کے اندر لکڑی نہیں ہے، اس بیج کے اندر پھل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک بڑے درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیسے بنتا ہے یہ درخت؟ آپ ساتھ ساتھ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ویڈیو پر آپ کو نظر آ رہا ہے. بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں، پھر یہ کھلتا کیسے ہے؟ اس میں جڑیں نکلتی ہیں، پھر یہ جڑیں باہر آتی ہیں اور پھر شاخیں بنتی ہیں، پھر پتے آتے ہیں، اس کے بعد سیب کا پھل آتا ہے. لیکن کیا محض یہ اتنا کافی ہے؟ مزید ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ پیارے بچے بتاؤ، ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اسے مزید ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. جی بچوں، بالکل درست کہا آپ نے. پہلے تو بیج کو زمین چاہیے، پھر اس کی کچھ ضروریات ہیں جیسے سورج کی روشنی، ہوا اور پانی، پھر یہ درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے. پانی تو مالی ڈالتے ہیں. بالکل درست کہا آپ نے، پانی تو مالی ہی ڈالتا ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ اس کا اہتمام کون کرتا ہے؟ اس کا انتظام کون کرتا ہے؟ درختوں کے لیے پانی کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ نے. بالکل صحیح کہا بچوں آپ نے. یہ سسٹم اللہ پاک نے بنایا ہے. اس اللہ نے یہ ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جس میں جس چیز کو اپنی پرورش اور بڑھوتری کے لیے جو ضروری اشیاء چاہیے، اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے. ایک نظر آپ مشاہدہ کریں کہ جنگل میں اور سڑک کے کنارے کتنے درخت ہوتے ہیں، مگر ان کو تو کوئی پانی نہیں ڈالتا. تو بچوں یہ اللہ کا ایک نظام ہے جسے ہم ربوبیت کہتے ہیں. تو بچوں اب رب کے حوالے سے کچھ باتیں بھی ہیں جو ہم اگلے سیشن میں آپ کو سمجھائیں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ رب کے بارے میں پڑھا، ربوبیت کے بارے میں سمجھا. انشاءاللہ اپنے کل نئے سیشن کے ساتھ ملیں گے، مزید اچھی مثالوں کے ساتھ ملیں گے. آج کا آپ نے اپنا درس خوب سمجھنا ہے اور اس کو اور بھی نئی مثالیں اپنے ذہن میں لے کر آنی ہیں. کل ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے خدا حافظ، فی امان اللہ. ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین، سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے ہم قلب انسانی پہ بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم نے جس ظرف میں اترنا ہے، نزول کرنا ہے، وہ قلب انسانی ہے، وہ نفس و روح انسانی ہے جس کو قلب کہتے ہیں. قلب کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قلب کو تقلب کی وجہ سے قلب کہا جاتا ہے کہ دائماً یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتا رہتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انسانی قلب کسی ایک جگہ پر مستقیماً کھڑا ہو جائے. کبھی وہ بہت بڑی بڑی لطیف علمی گتھیاں سلجھا لیتا ہے تو کبھی وہی دل بہت واضح علمی دلیل آ جانے کے بعد بھی سمجھ نہیں پاتا. وہی دل بعض اوقات بہت چست اور توانا ہوتا ہے، لیکن وہی دل بعض اوقات افسردگی
اور مایوسی میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن ہمارا موضوع جس قلب سے ہماری مراد ہے اور جس کو ہم یہاں پر زیر بحث لانا چاہتے ہیں وہ قلب ہے کہ جس میں قرآن کریم نے اترنا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں القلب حرم اللہ، قلب اللہ کا حرم ہے۔ اس دل میں پروردگار عالم کی یاد نہ ہو، اس کا ذکر نہ ہو تو یہ قلب نہیں رہتا۔ جیسے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ دلوں کو صرف اور صرف یاد خدا سے اطمینان ملتا ہے۔ ہم اسی پہ ان سے سوال کرتے ہیں، جی علامہ صاحب آپ بتائیے کہ قلب کو قرآن کریم نے قلب کہا، اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اصل میں یہ قلب مین چیز ہے، آپ کا دل جو ہے وہ سینٹر ہے، اور اس میں ساری بیماریاں کریٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، تو وہ ایک بوڑھا شخص اس کے وضو کا پانی بھی نچڑ رہا تھا تو وہ داخل ہوا، تو دوسرے دن بھی وہی بابا داخل ہوا، تیسرے دن بھی وہی بابا داخل ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے پاس گئے، بابا جی جان بوجھ کر کہا کہ میری 3 دن میری جو باپ سے ناراضگی چل رہی ہے، 3 دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو پہلی رات جب وہ سوئے ہیں نا تو انہوں نے چادر اوڑھی ہے تو تھوڑا سا سوراخ رکھ لیا کہ کون سی ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بھی بڑی پسند آ گئی ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو کوئی بات کرتے ہی نہیں، کیونکہ ان کے لب ہلتے ہیں تو اللہ کہتا ہے لب تیرے ہلتے ہیں پر تیرے لبوں میں تیرا خدا بولتا ہے۔ تو جب دیکھا تو کوئی عبادت نہیں اور نماز پڑھی اور سو گئے، پھر فجر کی نماز پڑھی، کام میں لگ گئے۔ کہا دوسرے دن پڑھے گئے، شاید تھکا ہوا ہے، دوسرے دن بھی وہی روٹین، دکھلاوے کی تو نماز وہ پڑھتا نہیں تھا۔ تیسرے دن جب وہ صبح ناشتے کے ٹائم اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا بابا جی میری باپ سے کوئی ناراضگی نہیں تھی، کہا میں جان بوجھ کر آپ کے پاس یہ وقت گزارا ہے اور میں آپ کا عمل چیک کرنے آیا تھا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا 3 مرتبہ یہی کہا ہے کہ جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، کائنات میں آپ ہی رہ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا اے عبداللہ ساری زندگی بھی گزار لے میرے اس عمل کو نہیں پا سکتا۔ کہا وہ عمل کیا ہے؟ کہا اس دل کو کینہ بغض اور حسد سے پاک رکھا ہوا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ناظرین، قلب انسانی وہ ظرف ہے کہ جس میں قرآن کریم نے نازل ہونا ہے، اور اس قلب انسانی کی طہارت اور تطہیر اس قدر اہم موضوع ہے کہ علماء کرام نے بے شمار کتب اور بے شمار اس پہ مقالے لکھے گئے کہ قلب انسانی کی طہارت اس قدر اہم موضوع ہے کہ اس کے بغیر نہ انسان قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس سے کوئی ہدایت لے سکتا ہے۔ اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس قلب کی بھی بیماریاں ہیں، جیسے انسانی جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح یہ دل بھی بیمار ہوتے ہیں، اور ایک بیمار جسم اگر کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، اسی طرح اگر یہ دل بیمار ہو جائیں تو اس کے اندر کوئی واعظ، کوئی نصیحت، کوئی موعظہ کچھ بھی داخل نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم نے خود فرمایا ہے کہ ان کے دل مریض ہیں، اے رسول آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دل مریض ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اسی قلب انسانی پہ ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے قلب انسانی پہ ہماری گفتگو جاری تھی۔ قلب انسان کی قرآن کریم نے بہت ساری قسمیں بھی بیان کی ہیں، بہت ساری حالتیں بھی بیان کی ہیں، جو کہ بہت سی مناسب، نامناسب، مثبت، منفی، بہت ساری اقسام ہیں قلب کی جو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کریم نے قلب انسانی کے لیے جو 3 قوتیں بیان کی ہیں کہ اس میں سے ایک قوت اس کی فہم ہے کہ یہ دل فہم بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کی کارکردگی پہ یا اس کے عمل کرنے کے انداز پہ ہم غور کرنا چاہیں تو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ قلب اس کے اندر فہم بھی ہوتی ہے، اس کے اندر احساسات بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر تحریکات بھی ہوتی ہیں۔ یہ قلب انسانی کے ایک کام کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ اگر انسان کو کسی چیز کو سمجھنا ہے تو وہ فہم کی قوت ہے کہ جس سے دل اس چیز کو سمجھے گا، وہ روح اس چیز کو سمجھے گی۔ لیکن بعض اوقات انسان کے اندر شہوات ابھرتی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے یہ چیز کھانی ہے، کسی چیز کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی ہے، کچھ کام کرنے کو اس کا جی چاہتا ہے۔ یہ احساسات، یہ شہوات
یہ بھی اسی دل میں ابھرتی ہیں، لیکن ان کا واسطہ فہم کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ انسان کے غرائز ہیں، یہ انسان کی شہوات ہیں. اور تیسری قوت جو دل کے پاس ہے وہ تحریکات ہیں کہ ان احساسات یا شہوات کی بدولت وہ انسان کو اکساتا ہے کہ وہ کوئی عمل انجام دے. اگر انسان کا دل چاہے کہ وہ کوئی کام کرے یا کھانا کھائے، تو پھر وہ اس کھانا کھانے کے لیے اس کے اندر یہ جب احساس ابھرے گا اور یہ شہوت ابھرے گی کہ میں فلاں بہت ہی اس کی من پسند چیز ہے وہ کھاؤں، تو وہ پھر اٹھے گا اور اس کو کھانے کی طرف کوشش کرے گا، اس کی طرف جائے گا. تو یہ سارے اعمال قلب انسانی سر انجام دیتا ہے. ہم انشاءاللہ علامہ صاحب سے اسی بات یہی سوال رکھتے ہیں. علامہ صاحب، کیسے ایک قلب انسانی عمل کیسے کرتا ہے؟ جی اصل میں نا 3 طرح کی مخلوقیں اللہ نے پیدا کی ہیں. جی. ایک طرح کی مخلوق جو ہے جن کو عقل و شعور دیا ہے، دوسری مخلوق جو ہے ان کو صرف شہوت دی، عقل و شعور نہیں دیا، اور تیسری مخلوق وہ ہے جنہیں عقل و شعور بھی دیا ہے اور ساتھ میں شہوت کی آزمائش میں بھی ڈال دیا ہے. صحیح. اور پہلی مخلوق جس کو عقل و شعور دیا ہے، شہوت نہیں دی، وہ فرشتے ہیں. اور دوسری مخلوق جن کو شہوت دی، عقل و شعور نہیں دیا، وہ جانور ہیں. اور تیسری مخلوق جن کو عقل و شعور بھی دیا اور ساتھ میں شہوت کی آزمائش میں بھی ڈالا، وہ حضرت انسان ہے. اور یہ حضرت انسان، یہ دل کو پاکیزہ کرنے کے لیے ضرورت توبہ کی ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ذمہ گناہ کتنے ہیں، کیونکہ وہ گناہوں کے باوجود بھی کہہ رہا ہے ارجع الی ربک، میری طرف پلٹا. اب جب وہ اس کے آگے جھکتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ذمہ گناہ کتنے ہیں. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے اور میں اس کے دل کو پاک کر دوں. اب ایک حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص استغفار پڑھتا آ رہا تھا. تو آپ کہتے ہیں جھوٹوں والی توبہ نہ کر. کہا جی جھوٹوں والی توبہ کیسے؟ کہا تیری زبان پڑھ رہی ہے، دل نہیں پڑھ رہا. یہ دل جو ہے یہ ٹھیک کرنا سب سے بہتر ہے. کیونکہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ 1000 کعبے سے ایک دل ٹھیک کرنا بہتر ہے. کعبہ جو ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کی گزرگاہ ہے اور دل جو ہے رب جلیل کی گزرگاہ ہے. صحیح. بہت خوب. علامہ صاحب نے بہت خوبصورت ناظرین ہمیں متوجہ کیا ایک نقطے کی جانب کہ 3 طرح کی مخلوقات ہیں جو پروردگار عالم نے اس کائنات میں بھیجی. ان میں سے ایک فرشتے ہیں، لیکن فرشتوں کے اندر قوت ارادہ یا دل نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. پروردگار عالم نے انہیں جتنا ترقی دینی تھی، جتنی ان کے لیے ارتقا تھا، وہ دے چکے. وہ جس جگہ ان کی جو ڈیوٹی لگی ہے، وہ جو ان کے فرائض ہیں، وہ اس پہ کھڑے ہیں. ان کے اپنی قوت ارادہ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی خواہش بھی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ میں آج یہ کھاؤں یا آج یہ کروں. لیکن دوسری مخلوق جن کو آپ حیوانات کہہ سکتے ہیں، ان کے اندر صرف غرائز اور غریزے اور شہوات اور احساسات ہیں. ان کے اندر عقل و شعور بھی نہیں ہے اور ان کے اندر ارادے اور دل کی قوت بھی نہیں ہے. لیکن ایک مخلوق جس کو بنانے کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ احسن الخالقین میں خود کو احسن الخالقین کہا اور فخر کیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. وہ حضرت انسان تھے کہ جس کو بنانے کے بعد پروردگار عالم نے اپنی تخلیق پہ فخر کیا اور ملائکہ کو کہا کہ آپ سر مسجود ہو جائیں. لیکن اس میں ایک اہم موضوع یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے جب مٹی سے، قرآن کریم نے بہت خوبصورت انداز میں حضرت آدم کی تخلیق کا ماجرا بیان کیا ہے، لیکن جب سجدے کی بات آئی تو پروردگار عالم نے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا. تو ناظرین، جو اہم موضوع حضرت انسان میں بھی ہے وہ اس کا جسم نہیں ہے، وہ اس کی روح ہے. کہ جب پروردگار عالم ملائکہ سے سجدہ کرنے کو کہتا ہے تو وہ موضوع ہے اور وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان کے اندر یہی روح اور نفس پیدا ہوتا ہے، انسان مکمل ہو جاتا ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو جسم اور روح 2 چیزوں سے تعبیر کی جاتی ہے. اس کے اندر روح بھی ہے، اس کے اندر جسم بھی ہے. جسمانی غرائز نے وہ حیوانات کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن جب روح اور نفس کی بات آئے تو ملائکہ کے لیے بھی سجدہ بنتا ہے کہ وہ اس انسان کو سجدہ کرے. یہ قلب انسانی ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتا ہے کہ یہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے. لیکن یہی قلب انسانی جب پستی میں جاتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ حیوانات سے بھی پست ہیں، ان سے بھی بدتر ہے. اس لیے ہمیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا دل جو مرکز ہے، ہمارے نفس اور روح جو موضوع ہے اور محور ہے اور ظرف ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا، وہ پاک ہو، وہ طاہر ہو، اس سے ہر طرح کی بیماری دور ہو، تاکہ ہمیں قرآن کریم
سمجھ آئے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن ابھی چلتے ہیں قادری صاحب کی جانب اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بخشش کا میری دوستی تو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ بخشش کا میری دوستی تو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، جو حرمت رسول پر قربان ہو گیا، جو حرمت رسول پر قربان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، کہ احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ راجا جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ، راجا جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ، خوش بخت وہ جہان میں انسان ہو گیا، خوش بخت وہ جہان میں انسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نورانی پر، کہ جس پہ اتنی عظیم کتاب، ایسا کلام الہی پروردگار عالم نے نازل فرمایا اور اس قلب نورانی سے ہم تک ابلاغ ہوا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، قرآن کریم میں قلب کے بارے میں جو وضاحت کی گئی ہے
اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قلب کی ظرفیت کبھی کم ہو جاتی ہے اور کبھی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ اس کا کیا وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور ہم اپنے قلب کی ظرفیت کو بڑھا کیسے سکتے ہیں؟ اصل میں نا جو قلب کی ظرفیت جو کم ہوتی ہے وہ ہماری اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ سے محبت بتلا رہے تھے اور دل کی محبت بتلا رہے تھے، اور اللہ پاک کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ مجھ سے محبت بتلانے اور بارگاہ مصطفیٰ میں. تو اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے محبوب انہیں بتلا دے یہ جو میری محبت لینا چاہتے ہیں، فاتبعونی وہ تیری پیروی کریں، اور پیروی سے مراد ہے عمل کے پیچھے عمل کرنا. اور جو تیرے پیچھے چلے گا یحببکم اللہ، میں اللہ اسے اپنی محبت عطا کروں گا. صرف محبت نہیں دوں گا بلکہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا. اب یہ جب یہ دل جو ہے اس کی کمی بیشی یہی ہے، اس کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ درود پاک جو ہے نا وہ اپنا شعار بنا لینا چاہیے، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور دو کام ایسے ہیں، باقی کاموں میں اللہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے. نمازوں کا حکم دیتا ہے، روزوں کا حکم دیا ہوا ہے، حج کا حکم دیا ہوا ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے. وہ ہم نہیں کرنے ہیں، جو وہ ہم نہیں کرنے ہیں. لیکن دو کام ایسے ہیں جو پہلے اللہ نے خود کیے ہیں، بعد میں لوگوں کو کہے ہیں. اور پہلا جو ہے وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. اب دوسرا اس کے نیک بندے سے محبت ہے، پہلے خود کرتا ہے پھر لوگوں سے کہتا ہے. اب یہی دل کو ٹھیک کرنے کا اصل میں واحد ذریعہ جو ہے وہ درود پاک ہے، اور اس کو بڑھانے کا طریقہ بھی درود پاک ہی ہے. بہت خوب مولانا صاحب، یہیں پر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین، بہترین انداز میں علامہ صاحب دل کی ظرفیت کی کمی بیشی کو بیان فرما رہے ہیں کہ دل کے ظرف کی مانند، دل ایک ظرف کی مانند ہے جس کی ظرفیت کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، اور اس کی ظرفیت کو کم یا زیادہ کرنا بھی خود ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ جب ہم پروردگار عالم اور اس کے بھیجے ہوئے ائمہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی کریں گے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو یہ دل وسیع ہو جائیں گے، ان کی ظرفیت بڑھ جائے گی. لیکن جب گناہوں کی آلودگی میں ہم ڈوب جاتے ہیں تو یہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور ان کی ظرفیت کم ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک سیگمنٹ کا. کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں سیگمنٹ کے بعد. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ زینت بطول. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں آلمنڈس یعنی بادام کے بارے میں. بادام کو عام طور پر خشک میوے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں صحت کے لیے بہت سے فوائد ہیں. بادام وائٹامن اے، اسینشل آئلز اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں جو بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں. اسے آپ را یا روسٹڈ فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. بہترین نتائج کے لیے صحت مند اور تندرست جسم کے لیے روزانہ تھوڑی مقدار میں بھگوئے ہوئے بادام بہت فائدہ مند ہیں. بادام کے کچھ فوائد کے بارے میں جانتے ہیں. یہ آپ کے دل کے صحت مند رکھتا ہے، آپ کو ویٹ مینجمنٹ میں مدد کرتا ہے، آپ کے جلد اور بالوں کی صحت مند رکھتا ہے، ایون آپ کے بلڈ شوگر لیولز کو کنٹرول رکھتا ہے. بادام میں مختلف قسم کے غذائی اجزاء یعنی فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں جو انفرادی طور پر آپ کی کارڈیو واسکولر ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹری نٹس جیسے کہ بادام مونو اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹس کے بہت اچھا سورس ہیں جو آپ کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتے ہیں، اور ان میں متعدد دیگر ممکنہ طور پر کارڈیو پروٹیکٹیو اجزاء ہوتے ہیں جیسے ڈائٹری فائبرز ہو گئے، وائٹامن ای، سیلینیم، میگنیشیم، کاپر اور پوٹاشیم. USFDA کے کوالیفائڈ ہیلتھ کلیم کے مطابق بھی سائنسی شواہد بتاتے ہیں کہ زیادہ تر گری دار میوے کا روزانہ 42.5 گرام اگر آپ کھائیں تو یہ آپ کو دل کی بیماری کے خطرے کو کم کر سکتا ہے. 42.5 گرام بادام یعنی 35 بادام لے لیں جس میں 246 کیلوریز ہوتی ہیں، جس میں 9 گرام پروٹین، 21 گرام فیٹس، 9 گرام کاربس اور 5 گرام فائبر ہوتے ہیں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بادام کو آپ کس طرح مختلف طریقوں سے کن کن سورسز سے حاصل کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ بادام کے دودھ
کو جو ہے وہ پینا پریفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیری فری پلانٹ دودھ ہے جو کہ آپ کو کولیسٹرول اور لیکٹوز فری سورس پرووائڈ کرتا ہے۔ جو لوگ لو کولیسٹرول ڈائٹس کو پریفر کرتے ہیں یا جو لوگ لیکٹوز انٹالرنس جیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ بادام کو پانی کے ساتھ باریک پیس کر بنایا جاتا ہے، جس کے بعد بادام کا گودا یعنی پلپ نکال کے چھان لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد باقی لکوڈ جو ہے وہ بہت رچ سورس ہوتا ہے کیلشیم، وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی جیسے غذائی اجزاء کا، کیونکہ اس کو پھر ان سے فورٹیفائی کیا جاتا ہے۔ جبکہ بہترین انتخاب بغیر انسویٹنڈ آئل جو آلمنڈ ملک ہے اس کا ہے، کیونکہ جو انسویٹنڈ آلمنڈ ملک ہوتا ہے اس میں ایڈیشنل شوگر ایڈ نہیں کی جاتی، کیونکہ بہت سی کمپنیز اپنا میٹھا شامل کرتی ہیں، لہٰذا نیوٹریشن پینل کو ضرور دیکھیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس سورس آتی ہے آلمنڈ کی، وہ آلمنڈ بٹر ہے۔ آلمنڈ بٹر کی کنسسٹنسی جو ہے وہ بالکل پینٹ بٹر کی طرح ہوتی ہے، تو جو لوگ پینٹ الرجی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین آلٹرنیٹ ہے، کیونکہ آپ ریڈی میڈ پینٹ بٹر جو ہے اس کی نسبتاً اگر دیکھیں تو آپ کو یہ آلمنڈ بٹر نسبتاً مہنگا ملتا ہے، تو بہتر یہ کہ آپ اسے آسانی سے گھر پر بنائیں، اور آئیں اس کو بنانے کی ریسیپی دیکھتے ہیں۔ 1 پاؤنڈ آپ نے خشک بھنے ہوئے بادام لینے، یعنی ڈرائی روسٹڈ آلمنڈ لے کر ان کو آپ نے فوڈ پروسیسر میں یا ہائی پاور بلینڈر میں پیس لینا ہے۔ پھر اس کے بعد سلو اسپیڈ سے شروع کرنا ہے، آہستہ آہستہ اپنی اسپیڈ بڑھاتے جانا ہے، ٹائم بائی ٹائم اسے چیک کرتے جانا ہے، اور سائڈس کو صاف کرتے رہیں۔ پھر کنسسٹنسی کو پیسٹ میں بدلنے کے لیے آپ کو کئی منٹ لگ سکتے ہیں۔ جتنی دیر آپ بلینڈ کریں گے تیل نکلتے ہی پیسٹ اتنا ہی زیادہ ہموار ہوتا جائے گا۔ اب آپ نے اس کے اندر دار چینی، جائفل یا ونیلا ایکسٹریکٹ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ریفریجریٹر میں آپ اس چیز کو 2 سے 3 ہفتوں تک اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے بادام کے آٹے پر یا بادام کا کھانا۔ باریک پسے ہوئے بادام سے بنا یہ آٹا کے متبادل جو ہے یہ گلوٹن فری ہوتا ہے، اور اس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کافی کم ہوتی ہے۔ اسے بنانے کے لیے آلمنڈس کو پیل آف کیا جاتا ہے اور پیس کر ایک ٹیکسچرڈ پیسٹ بنا لیا جاتا ہے۔ یہ گندم کے آٹے سے زیادہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن کیلوریز اور فیٹس میں بھی زیادہ ہے۔ بادام کے آٹے میں آل پرپز فلور سے زیادہ موئسچر پایا جاتا ہے، اسی لیے عام طور پر اسے ریسیپیز میں دوسرے فلورس کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے وقت زیادہ مقدار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو عام طور پر 3/4 کپ اگر آپ آل پرپز فلور لے رہے ہیں تو وہ تقریباً آدھے کپ بادام کے آٹے کے برابر ہوتا ہے۔ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ بادام کے آٹے میں ایکسٹرا موئسچر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیکری پروڈکٹس جو ہیں وہ جلدی خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ انہیں کسی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے رکھیں۔ بادام کے آٹے کو 6 سے 9 ماہ تک ریفریجریٹر میں سیل بند کنٹینر میں رکھنا چاہیے، جو اس کی شیلف لائف کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ کیلیفورنیا جو ہے وہ بادام کا سب سے بڑا کاشتکار ہے، جو گلوبل آلمنڈ سپلائی کا 80% پرووائڈ کرتا ہے۔ بادام کے درخت مکمل طور پر شہد کی مکھیوں اور جنگلی شہد کی مکھیوں پر انحصار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پھولوں کو پولینیٹ کر سکیں اور بادام کے ڈریپ کو اگائیں۔ بادام کی تمام مصنوعات میں سے بادام کے دودھ اور بادام کے مکھن نے صارفین کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ زینت بطول کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ویلکم بیک ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ دل کی ظرفیت کم بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے۔ سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے ہم اس پہ بات کر رہے تھے۔ پروردگار عالم نے دلوں کو مانند ظرف قرار دیا ہے، اور انسان سے یہ چاہا ہے کہ وہ اپنے دل کو آلودگیوں اور نجاستوں سے بچائے تاکہ اس کے اندر قرآنی تعلیمات سما سکیں۔ اس کی مثال اگر میں ایک دینا چاہوں کہ کیسے دل کی ظرفیت کم ہو جاتی ہے، تو اگر آپ ایک برتن میں کچھ بناتے ہیں، کچھ پکاتے ہیں، اور اس کو بغیر دھوئے دوبارہ بار بار اس کے اندر پکاتے جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کی ظرفیت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک تہ جم جاتی ہے، اور وہ تہ صاف نہ کرے انسان اور ایک اور دفعہ اس کے اندر کوئی چیز بنائے گا تو ایک تہ اور جم جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک وقت میں وہ 1.5 کلو اگر اس کے اندر کوئی چیز پکتی تھی تو اب شاید اس میں آدھا کلو بھی نہ پکے، کیونکہ اس کی ظرفیت کم ہو گئی ہے۔ ہم روزمرہ کی بنیادوں پر اپنے دلوں کی ظرفیت کو کم کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات انجانے میں، نادانی میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہ لغو باتیں کرتے ہیں، جو لغو سنتے ہیں، جو لغویات سوچتے ہیں، اس کا ہماری ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن علماء کرام احادیث اور روایات میں یہ بات بہت واضح انداز میں ہمیں بتائی گئی ہے کہ ان تمام لغویات سے اور یہ تمام باتیں جو ہم روزانہ کی بنیادوں پر ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں،
یہ سب ہمارے دلوں پہ اثر کرتی ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کی آلودگیوں سے ہمارے دل چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم قرآن کریم میں یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، بعض اوقات فرماتا ہے یہ دل پتھروں کی طرح ہو چکے ہیں، اور بعض اوقات قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ان دلوں کو کہا ہے کہ اے رسول اب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے دل بند ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے اندر کوئی واعظ اور نصیحت نہیں جا سکتی۔ یہی وہ ظرفیت ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں ان کو اپنے دلوں کو آلودگیوں سے، گناہوں کی نجاستوں سے بچانا ہے، ورنہ ان کی ظرفیت کم ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک دل کی ظرفیت ہی کم ہو جائے تو پھر اس کے اندر نور نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن کریم ایک نور ہے، اور یہ کہ صرف اور صرف ایک نورانی ظرف میں جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نورانی پہ یہ قرآن کریم نازل کرنے سے پہلے فرمایا کہ اے نبی علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ پھر فرمایا کہ آپ تہجد پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کے اوپر ایک ایسا قول ثقیل نازل کرنے والے ہیں کہ اگر وہ پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو وہ تحمل نہ کر سکتے، لیکن قلب نورانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نور کو تحمل کیا، کیونکہ ان کے دل کی ظرفیت بہت زیادہ تھی، وہ دل پاک تھے، وہ دل کے اندر نور تھا، اور نورانی ظرف میں ہی نور جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو اس ماہ مبارک رمضان میں گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہ کر سکے تو پھر ہم فہم قرآن کی طرف ہرگز نہیں جا سکتے، اور اسی وجہ سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی طرف خود بھی متوجہ ہوں اور اپنے ناظرین کی توجہ بھی دلائیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہر سال ہماری زندگیوں میں آتا ہے تاکہ ہم اپنے دلوں کی ظرفیت کو بڑھائیں، اور روزانہ کی بنیاد پر جب ہم انہیں آلودہ کرتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر ان کی تطہیر بھی کریں۔ علامہ صاحب آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھتے ہیں کہ قرآن فہمی کے لیے قلب کی تطہیر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کیسے اپنے دلوں کی تطہیر کریں ہم؟ اب دیکھیں نا کہ رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جی، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شیطان تو نہیں ہوتا، ہمارے نفس کا شیطان نہیں مرتا، اس کو کھلا چھوڑا، اسے کھلا چھوڑا ہوتا ہے، اور اس کو بند کرنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائیں کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت، اور ان دونوں کا ساتھ نہ چھوڑنا، ایک کو بھی چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہی ہے کہ ہم اگر قرآن کو پکڑ لیں گے تو اہل بیت کو نہیں پکڑیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اور اگر اہل بیت کو پکڑ لیں گے تو قرآن کو چھوڑ دیں گے، دونوں اکٹھے حوض کوثر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن اصل میں میرے آقا کی نعت ہے۔ قرآن کو دیکھیں، والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا تیری زلف امبرین کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ تیری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، اور ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ۔ آج عالم کہتا ہے کہ میں نعتیں پڑھ رہا ہوں، میں خطاب کر رہا ہوں یا محفلیں سجا رہے ہیں تو حضور کا ذکر بلند ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ، محبوب میں تجھے اتنا عطا کر دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ ہم حضور کو راضی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جب ہم حضور کو راضی کریں گے تو ہمارے دل پاکیزہ ہوں گے، تو ہمارے دل جو ہے قرآن سے بھی دور ہے، صبح اٹھ کر تلاوت نہیں کرتے۔ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو عورتیں اور مرد وہ جتنے بھی تھے نا، وہ صبح کی تلاوت اونچی اونچی گھروں سے نکلتی تھی، اور ان کے گھروں میں برکتیں ہوتی تھی، ان کے دل جو ہے وہ اللہ سے لبریز ہوتے تھے اور اللہ سے خوف زدہ ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات سے اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور آج دیکھ لیں آج کیا معاشرہ چل رہا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات سے اللہ سے نہیں ڈر رہے، ہم بندوں سے ڈر رہے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ بازار میں بھی جاتے ہوئے مجھے آپ کا خوف آ جائے گا لیکن کبھی اللہ کا خوف نہیں، حالانکہ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو تو ہی تو ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ بہت خوب ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ اصل میں جو مشکل ہے وہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور وہ پیروی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ جو سیرت طیبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے بہترین اسوہ ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
ہم نے ان کی ذات کی، ان کی سیرت پہ اگر ہم توجہ کریں اور اس کو دیکھیں تو ہمارے لیے بہت سی آسانیاں قرآن فہمی کے لیے ہو سکتی ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ہمارے لیے یہ بہت واضح کر دیا ہے کہ ہم نے تمام انسانیت کے لیے ایک جیسا کلام پیش کیا۔ قرآن کریم سب کے لیے ایک طرح ہے، لیکن سب نے ایک جیسا لیا نہیں۔ ہر انسان قرآن کریم کو، اس کی ہدایت کو اور اس کی فہم کو اپنی اپنی ظرفیت کے مطابق لیتا ہے۔ جیسے اگر ایک کلاس میں ایک استاد درس دیتے ہیں تو وہ درس تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کلاس میں اگر 10 بچے پڑھ رہے ہیں، 10 طالب علم ہیں، تو وہ سب اپنی اپنی ظرفیت کے مطابق اس درس کو لیتے ہیں۔ کوئی بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، کوئی کم سمجھتا ہے۔ ہر درجہ ہر بندے کی ظرفیت، ہر اس بچے کی ظرفیت کے مطابق ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کا رزلٹ بھی آتا ہے کہ کوئی اول پوزیشن پہ آتا ہے، کوئی دوم پہ ہے، کوئی سوم پہ ہے، اور بعض اوقات کچھ بچے فیل بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ظرفیت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم قرآن کریم میں ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ ہم آسمان سے بارش کو ایک جیسا برساتے ہیں، لیکن ہر ندی نالا اپنی ظرفیت کے مطابق اس میں پانی بھر جاتا ہے۔ وہ ہر اپنے ظرف کے مطابق اس رحمت الہی کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ قرآن کریم ہم سب کے لیے ہے، لیکن ہماری ظرفیت کا تقاضا ہے کہ کتنا ہم نے اس کو لینا ہے، کتنا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ظرفیت قلب پہ جاری تھی، اور ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں کہ انسان کے قلب کی ظرفیت کم بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ گلہ کرے کہ یا اللہ آپ نے اس انسان کو تو بہت زیادہ علم دیا، مجھے کم دیا، تو شاید جواب یہی آئے گا کہ گلہ ہم سے نہ کرو، گلہ خود سے کرو، کیونکہ ہم نے تو تم سب کے لیے ایک جیسے دل دیے تھے، ایک جیسا علم دیا تھا، سب ایک جیسا تھا، لیکن اپنے دلوں کے ساتھ ظلم آپ نے خود کیا ہے۔ ہم نے تو آپ کو قرآن میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہم نے آپ کو فجور اور تقوی بھی الہام کر دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقوی بھی بتا دیا تھا، فجور بھی بتا دیا تھا، ظلم بھی بتا دیے تھے، خیر بھی بتا دی تھی۔ یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ اسی لیے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے کہ جو صالح اعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے کہ ہم اپنے دلوں کی ظرفیت کو بڑھائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے اور بندے کے درمیان سے تمام رکاوٹیں ہٹا دی ہیں۔ ہم بہت آسانی سے اور بہت تیزی سے اپنے پروردگار کے قرب کی جانب سفر کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکتا تو کب بخشوائے گا؟ یہی وہ مہینہ ہے کہ جو ہمارے لیے پروردگار عالم کی جانب سے خاص لطف ہے کہ سارا سال جس طرف آپ کی توجہ نہیں ہوئی اسی ماہ میں کر لیں تاکہ یہ سفر ہمارے لیے آسانی سے طے ہو سکے۔ علامہ صاحب، قرآن کریم ایک نور ہے، کیا یہ ہر دل میں داخل ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، رٹا لگاتے ہیں نا، رٹا لگاتے ہیں کہ بس میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے، دورہ ختم کرنے کی ہمیں جلدی، دورہ ختم کر لیا۔ حالانکہ ایسی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کو جب ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے اور اس کو ترجمے کے ساتھ، فہم کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ اور علامہ صاحب، قرآن، اگر جہاں تک آپ کی قطع کلام معاف، جہاں تک میں سمجھ سکی ہوں، قرآن کریم سمجھنا تو پہلا درجہ ہے۔ دراصل قرآن کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہے، کیونکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کر پا رہے۔ اصل میں جو قرآن نے ہمیں کہا ہے وہ اس پر عمل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، قرآن پاک میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جب قرآن میں یہ بات کی گئی ہے تو ہم اپنا کیوں نہیں رہے؟ تو یہی ہے نا کہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اور پروفیسر مائیکل ایچ ہارٹ عیسائی پروفیسر تھے، اس نے جب 100 شخصیات لکھی نا تو سر فہرست کسی اور کو نہیں لکھا، حسنین کے نانا کو لکھا۔ تو جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھنا چاہیے تھا اور تم نے مسلمانوں کے نبی کو سر فہرست رکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے ان کی صورت پڑھی، صورت میں بھی کمال ہیں، میں نے ان کی سیرت پڑھی، سیرت میں بھی کمال ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بہت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا، سمجھنے کی ضرورت۔ ناظرین، علامہ صاحب نے ایک عیسائی مورخ کی مثال دی
کہ جب اس نے قلم اٹھایا اور شخصیات، بہترین شخصیات کے بارے میں لکھنا چاہا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، لیکن اس نے اپنے نبی، اپنے رول ماڈل کا نام نہیں لکھا۔ ہماری لاکھوں جانیں قربان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ بھی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے ہوں گے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سیرت کو پڑھا، جب میں نے تاریخ میں سیرت کو پڑھنا شروع کیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی سیرت نہیں تھی۔ لیکن یہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہوتے ہوئے بھی ہم ان کی سیرت کو نہ تو پڑھتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے ہر ایک نے ایک چھوٹی سی کتاب بھی سیرت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ پڑھی ہو۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا۔ جب ہم اس پاکیزہ ہستی، اس نورانی ہستی کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ وہ نور اور یہ وہ طاقت آپ کو دے گا کہ پھر آپ کو دنیا سے اور اس دنیا کی مسائل سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آپ کے پاس ہر چیز کا راہ حل ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور وہ قرآنی تعلیمات کا مجموعہ ہے عملی طور پر۔ اگر آپ سیرت کو پڑھیں گے تو اس کے بعد قرآن کریم کی جانب آئیں گے تو ہمارے لیے اس میں بہت آسانی ہے، سمجھنے میں بھی، فہم میں بھی۔ انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا، کہیں مت جائے گا، ملتے ہیں ایک سیگمنٹ کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے قرآنی قصے میں ہم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس شعر سے میں اس روحانی محفل کا آغاز کرتی ہوں۔ گفتگو تیرے فضائل پہ مسلسل ہوگی، بات چند لفظوں میں کہاں مکمل ہوگی۔ بے شک جس ہستی کے بارے میں اتنا کہا گیا، اتنا لکھا گیا، بلکہ اور بھی کہنا اور لکھنا باقی ہے، تو اس ہستی کے بارے میں 2-4 محفلوں میں کتنا کہہ سکیں گے اور آپ کتنا سن سکیں گے۔ ہاں، کوشش کریں گے کم سے کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیان کیا جا سکے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں آپ کی زندگی سے جڑے کچھ خاص پوائنٹ۔ ہاں تو دوستو، آپ کے آنے کی خبریں آپ سے پہلے آنے والے کئی انبیاءوں نے دی۔ آپ کے آنے سے پہلے جو واقعات ہونے والے تھے اس کی بھی خبر آپ سے پہلے والوں نے دے دی تھی۔ ان سب واقعات میں سے سب سے اہم واقعہ اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں کی فوج۔ اس فوج کا ہلاک ہونا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یمن کے علاقے میں ابراہہ نامی ایک حاکم تھا جو دشمن خدا تھا، جسے کعبۃ اللہ سے بہت حسد تھا، کیونکہ کعبۃ اللہ عرب ہی نہیں بلکہ دین ابراہیمی یعنی جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں وہ سارے لوگ کعبۃ اللہ کو بہت مانتے ہیں۔ ابراہہ نے یمن کے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر اس گرجا گھر کی عبادت کریں، یہاں اپنے نذرانے چڑھائیں۔ جب وہ گرجا گھر پورا بن گیا تو اسی رات مکے کا ایک کارواں، ایک قافلہ اس گرجا گھر کے قریب رات گزارنے رکتا ہے۔ اتفاق سے اس گرجا گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ عمارت کچھ ہی دیر میں جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ وہ قافلہ، وہ کاروان تو وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن اس واقعے کے 2 ماہ بعد ابراہہ ہاتھیوں کے ساتھ والی فوج کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ اس بڑی فوج کے سامنے جتنی قوت تھی اتنی قوت کے ساتھ کھڑے رہے۔ آخرکار اس کوشش میں انہوں نے اپنی جانیں دیں۔ ابراہہ نے بڑے بڑے قبیلے اور خاندانوں کے گھوڑے، اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ دوستو، اس دور میں سب سے قیمتی چیز گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے، اور جس کے پاس جتنے اونٹ اور جتنے گھوڑے ہوتے تھے وہ اتنا امیر ہوتا تھا۔ ابراہہ جو اونٹ لے گیا تھا وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت پہنچتے ہیں۔ آپ اتنے خوبصورت اور اتنے روبدار تھے کہ جو آپ کو دیکھتا تھا نہ چاہتے ہوئے آپ کو عزت دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ابراہہ کا بھی یہی حال ہوا۔ جیسے ہی اس نے آپ کو اپنے خیمے یعنی کیمپ کی طرف آتے ہوئے دیکھا، اپنے تخت سے اٹھا اور بڑے ہی احترام سے آپ کو اپنے بازو پر بٹھایا۔
اس نے آپ سے آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے کہا تمہاری فوج نے میرے 200 اونٹ لوٹ لیے ہیں، مجھے میرے اونٹ چاہیے۔ جیسے ہی اس نے آپ کے منہ سے یہ بات سنی، حیرت سے کہنے لگا عرب کا اتنا بڑا سردار مجھ سے اپنے اونٹ لینے آیا ہے؟ میں تو سمجھا تم اپنے کعبے کو بچانے مجھ سے درخواست کرنے آئے ہو۔ آپ نے اس سے کہا اونٹ میرے ہیں لیکن کعبہ کسی اور کا ہے، اور جس کا وہ ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابراہہ جوش میں آ کر کہتا ہے دیکھوں گا کہ کون ہے جو کعبے کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کہا یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، تم جانو اور وہ جانے، مجھے تو میرے اونٹ چاہیے۔ ابراہہ آپ کے چہرے کے روب کے آگے نہ کہنے کی ہمت نہ کر سکا اور اونٹ دے دیے۔ ادھر مکہ کے لوگ ابراہہ کے خوف سے مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کچھ خاص مومنین کے ساتھ کعبۃ اللہ کے دروازے کی کنڈی پکڑ کر روتے روتے دعا کی، اے اللہ اپنے گھر اور اس کے قریب رہنے والوں کی حفاظت کر، اپنے گھر کے دشمنوں کو اتنی طاقت نہ دے کہ وہ تیرے ارادوں کو ناکام کر دے، پھر بھی جو تجھے منظور ہے وہی کر۔ اس دعا کی دوسری صبح ابراہہ اپنی فوج، ہاتھی، گھوڑے، پیادے ان سب کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف چل پڑا اور تمام راستے میں اپنی فوج کو جوش دلانے کا کہہ رہا تھا کعبہ کو زمین کے برابر کر دیں گے۔ دوستو فوج جو شاید اس کے حکم کی غلام تھی، لیکن اس کے ہاتھی کو اس کا یہ ارادہ پسند نہیں آیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ اللہ کی غیرت مند مخلوق اپنی بن عقل کے اندھے تو ٹھوکر کھا کر بھی نہیں سنبھلتے، کیونکہ ان کو نابود ہونا ہوتا ہے۔ اب جب ہاتھی تمام کوشش کے بعد بھی نہیں اٹھا تو اس نے ہاتھی کو یمن کی سمت مڑنے کا اشارہ دیا۔ ہاتھی پھرتی سے اٹھتا ہے اور تیزی سے یمن کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ اس ہاتھی کو دوڑتا ہوا دیکھ کر دوسرے ہاتھی بھی اس کے پیچھے یمن کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ فوج میں ہلچل مچ جاتی ہے، ادھر ادھر فوج بھاگنے لگتی ہے۔ اس بیچ ان کی موت بھی سر پر منڈلانے لگتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پرندے آسمان پر چادر کی طرح پھیل جاتے ہیں۔ دوستو انہی پرندوں کو ابابیل کہتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ اس دور کے ڈرون۔ ان پرندوں کو اپنے سر پر منڈلاتے دیکھ کر ابراہہ کی فوج کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اب جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ کی کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ بندے کو اونچا اٹھانے کے لیے اللہ اپنا کام لیتا ہے، اور جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اللہ اسی سے اپنا کام لیتا ہے۔ تو پیارے دوستو اس قصے کا اگلا حصہ ہم کل سنیں گے۔ اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویلکم بیک ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی قلب انسانی کی طہارت پہ۔ ہم نے علامہ صاحب کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ کیا ہر دل میں قرآن داخل ہو سکتا ہے، مطلب ہر انسان کو قرآن سمجھ آ سکتا ہے؟ تو ناظرین اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم ایک نور ہے، اور نور صرف نورانی ظرف میں جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کسی بہت ہی محترم مہمان نے آنا ہو تو ہم اس کے آنے سے پہلے اپنے گھر کو آمادہ کرتے ہیں، اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں، ہم اس مہمان کے مطابق اس گھر کے نظم و ضبط کو کرتے ہیں تاکہ وہ مہمان جب آئے تو اس کے لیے ایک مناسب ماحول ہو اور اس کے لیے تمام جو اس کی شرائط ہیں، آداب ہیں، وہ آمادہ ہوں۔ اسی طرح دل ایک ظرف ہے، ایک گھر ہے، ایک محل ہے قرآن کریم کی تعلیمات کا۔ اگر یہ پاک ہوگا، اگر ہم اس کو گناہوں سے بچائیں گے تو ہمیں قرآن کریم سمجھ آئے گا، ورنہ ہم قرآن کریم پڑھتے تو رہیں گے، ہم اس کو رٹتے بھی رہیں گے، اس کو حفظ بھی کرتے رہیں گے اور اس کو تقدس اور مقدس کتاب کی طرح اپنے سینوں سے چمٹائی بھی رکھیں گے، لیکن یہ ہماری زندگیوں میں بطور کلی نافذ نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ ہمیں جب اس کی سمجھ ہی نہیں آئے گی تو ہم اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیسے کر سکیں گے؟ جیسے ہر گھر میں فرشتے، ہم بہت یہ چیز عام پڑھتے ہیں، بزرگان بھی کہتے تھے اور روایات میں بھی ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک کتے کی نجاست اس قدر ہے کہ پروردگار عالم کی یہ معصوم ہستیاں اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے دل اتنے ناپاک ہوں کہ کتے کی نجاست سے بھی شاید
آگے بڑھ چکے ہوں، جس میں ہر طرح کا مرض، کینہ، حسد، بغض اور اس طرح کے امراض ہوں کہ ہر مرض کے بارے میں تواتر کے ساتھ بے شمار احادیث ہیں کہ کس قدر غلیظ ہر جرم ہے یہ، ہر بیماری ہے یہ. تو جہاں بہت ساری بیماریاں اکٹھی ہو جائیں، اس دل کی ظرفیت کا کیا حال ہوگا اور اس دل کی نجاست کا کیا حال ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا دل کسی واعظ کو سنتا ہے، کسی موعظے اور نصیحت کو سنتا ہے، تو وہ دل اکتا جاتا ہے. یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن سنتے ہوئے کسی عالم حق کی، کسی عالم کی گفتگو سنتے ہوئے، کوئی نصیحت سنتے ہوئے دل میں تنگی محسوس کریں، بوریت محسوس کریں، آپ کو یوں لگے کہ آپ کا دل اکتا رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دل مریض ہے، آپ کا دل بیمار ہے، اور فی الفور اس کی تندرستی کی جانب توجہ کریں، کسی طبیب کی جانب جائیں، اور اس کا دل، طبیب قلوب جو ہوتے ہیں وہ علماء حق ہوتے ہیں، وہ پروردگار عالم کی جانب سے منتخب ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی تعلیمات ہوتی ہیں، قرآن کریم ہے. ہم ان کی طرف رجوع کریں، کیونکہ دلوں کو اطمینان تو صرف اور صرف قرآن کریم سے اور پروردگار عالم کی یاد سے ملتا ہے. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں اسی بات کو پیش کیا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. ہم بہت بڑے دعوے تو کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات بہت چھوٹی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم کی یاد اور ذکر ہی ہمارے دلوں کو صاف کر سکتا ہے. علامہ صاحب، ماہ مبارک رمضان کا کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ یہ پیغام یہ ہے کہ یہ گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. اب جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو دل پر سیاہ دھبا بن جاتا ہے، دوسرا گناہ کریں تو وہ دوسرا دھبا بن جاتا ہے، اور اگر کرتے ہی چلے جائیں تو دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اب یہ سیاہی اتارنے کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے. رات کو ہم جگراتے کریں، اللہ کے حضور نوافل پڑھیں، اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کیونکہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ حضور کی کیا روٹین تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بھی جاگ لیتے تھے، اور اس میں اعتکاف بھی فرماتے تھے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار اور بہت عبادت کرتے تھے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں پڑتا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہے. تو ہم یہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اب یہی دل دیکھ لیں، یہی دل حضرت بلال حبشی کا دیکھ لیں، اور یہی دل دیکھ لیں، دل کی قیمت دیکھ لیں کہ حضرت سلمان فارسی کا بھی دل تھا، پاکیزہ دل تھے. اب دیکھیں حضرت سلمان فارسی کا بھی دل تھا، اور اپنی داڑھی کے ساتھ وہ جھاڑو پھیرتے تھے کہ ان قدموں پر کسی اور کے قدم نہ آ جائیں. اب یہ بھی تو دل تھا. اب اصل میں یہ دل ہی جو ہے، حضرت مولا علی شیر خدا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حضور کی پیروی کس طرح کرتے ہیں، اور آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا ایک بچہ کرتا ہے. آج بھی اس دور میں اونٹوں کی قطار جاری ہو نا، تو مہاری سے کہیں کہ میں نے اس بچے کو چھپانا ہے، تو وہ کہے گا یہ بچہ اونٹنی کے بغیر نہیں چلے گا، موت قبول کر لے گا. اور حضرت مولا علی شیر خدا اصل میں فرمانا یہ چاہتے تھے کہ علی حضور کے بغیر چلے تو اپنے آپ کو زندہ نہ سمجھے. اب یہی بات ہے کہ یہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور اللہ پاک کی قرب کا بھی ایک ذریعہ ہے. اور رمضان کریم میں ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ جب ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو ہمیں غریب کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور ہمارا نفس جو ہے، وہ جو پہلے آپ بتلا رہے تھے کہ ہمارا نفس اور روح یہ جو ہے اس سے اور زیادہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں. بے شک. علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمیں دیا. بہت شکریہ. قادری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، لیکن آپ نے جاتے جاتے ہمیں نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنانا ہے. ناظرین، ماہ مبارک رمضان گزرتا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت کم وقت رہ گیا ہے کہ ہم اپنے لیے سعادتوں کو سمیٹیں اور اپنے گناہوں سے مغفرت زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم سے طلب کریں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیقات دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں عبادات کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر سکیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،
میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا میرا، قرار آپ سے ہے حضور، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا، قرار آپ سے ہے حضور، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا، قرار آپ سے ہے